So today our lecture is lecture number 12 and we will discuss the foreign policy of Pakistan. Foreign policy क्या होती है कि एक मुल्क की जो दूसरे ममालिक के साथ ट्रेडिशंस होती हैं, जो रवायात होती हैं, जो तल्लुकात होते हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं और एक पॉलिसी के तहत होते हैं कि हम इन बातों पे नेगोशिएट करेंगे, इस कंट्री के साथ हम इन पैरामीटर्स के साथ चल सकते हैं, इस कंट्री के साथ हम इन पैरामीटर्स पे नहीं चल सकते। तो प्रॉपर एक फॉरेन पॉलिसी होती है कि हम किस बेस पे गिव एंड टेक पॉलिसी पे अमल करेंगे या हम किस चीज पे अमल करते हुए अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो वैसे ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन हम पहले करते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड द पाकिस्तान। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? एवरी नेशन अडॉप्ट्स एन एटीट्यूड एंड मोड ऑफ एक्शन टुवर्ड अदर स्टेट्स व्हिच सूट्स इट्स पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस एंड नेशनल इंटरेस्ट। कि हर बेसिकली हर कौम, हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, अपने कौमी मफादात होते हुए उनको देखते हुए वो एक एटीट्यूड और मोड ऑफ एक्शन जो है दूसरी स्टेट्स के लिए जो है बनाती है कि मैं इन बेसिकली इन मोड ऑफ एक्शन के तहत दूसरे जितने ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को इस्तवार करूंगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन, इस एटीट्यूड को। और अगर हम लॉर्ड पेल्मरस्टोन की बात करें तो उन्होंने कहा इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज नीदर अ परमानेंट फ्रेंड नॉर अ परमानेंट एनिमी। कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, जो दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस होते हैं, इनमें ना तो कोई मुस्तकिल दोस्त होता है ना कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है। दोस्तियां दुश्मनियां बनती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं और विद टाइम टू टाइम विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस एवरीथिंग गॉट चेंजेस। ओनली इंटरेस्ट ऑफ द नेशन आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हर मुल्क, हर कौम अपने मफाद को देखती है, उसको अहमियत देती है कि मेरा मफाद क्या है, मैं किन मफादात की बेस पे दूसरे मुल्क के साथ तल्लुकात जो हैं वो बेहतर करूँगा। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? पहला डिटर्मिनेंट में जो सबसे पहली चीज आती है पाकिस्तान आइडियोलॉजी, कि पाकिस्तान को जो नजरिया है उस नजरिए पे ये चीज बेस करती है। देन जियोग्राफिकल लोकेशन, जो इसका महल्ले वकू है, जिसकी लोकेशन है, वो इसको बेसिकली डिटरमिन करती है कि किन कंट्रीज के साथ कैसे हालात रखने हैं। फॉर एग्जांपल चाइना है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो हमें पता है कि हमें उनके साथ ट्रेड करना है, हमें पता है कि हमें उनके साथ बाकी मामलात, उनसे एड्स लेनी है, उनसे लोन्स लेने हैं, उनकी चीज़ें यूज़ करनी हैं। तो हम उनके साथ सी पैक बना रहे हैं, हम उनके साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं। हमें पता है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उसमें बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? कश्मीर है। तो हम इस वजह से दूसरे ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात करने की तरफ कोशिश करते हैं। हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ इंडिया, वही बात आ जाती है, जो इंडिया का एटीट्यूड है, एक मज़ाहमती एटीट्यूड जो है और जो बड़ा बेरहम एटीट्यूड है इंडिया का, उसको देखते हुए भी हमें दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको देखना होता है। डिफेंस रिक्वायरमेंट, कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे डिफेंस की क्या रिक्वायरमेंट है। हमें अगर किसी कंट्री के साथ, हमारी फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ कल वॉर हो जाती है, तो हमें किस कंट्री की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी कंट्री हमें ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। अटैचमेंट विद इस्लामिक वर्ल्ड, जो मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ अटैचमेंट। इकोनॉमिक नीड्स, हमें माशी तौर पर भी कुछ ममालिक की ज़रूरत होती है जो हमें हेल्प करें, जैसा कि सऊदी अरेबिया है, मिडल ईस्ट है, उसके अलावा अमेरिका है, चाइना है, जितनी भी डेवलप्ड वर्ल्ड्स हैं, इनसे रशिया है। तो हमें इनसे ताउन की उम्मीद होती है माशी तौर पर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत भी हमें ज़रूरत होती है कि हम किन ममालिक के साथ, हमें ये तय होता है किन ममालिक के साथ हमने अच्छे ताल्लुकात रखने। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, हमारे बेसिकली फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, इसके बेसिकली एम्स क्या है? एक तो हमने नेशनल इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करना,
نیشنل انٹیگریٹی جو ہے قومی سطح پہ جو ہماری انٹیگریٹی ہے, عظمت ہے, اس کو ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے, اور اپنے نظریے کی ڈیفینس آف آئیڈیالوجیکل فرنٹیئرز, اپنے نظریات کی کا تحفظ کرنا ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ, معاشی طور پہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. نیشنل آنر, اپنے ملک کی عزت کروانی ہے. رسپیکٹ فار دا انٹرنیشنل لا, ہمیں جو باقی لا ہے پوری دنیا کا انٹرنیشنل لیول پہ, اس کی رسپیکٹ کرنی ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. امپلیمنٹیشن آف اکارڈز, اکارڈز ہوتے ہیں کوئی منصوبے جو کسی کے ساتھ طے پائے ہوں, جو ایگریمنٹس ہوئے ہوں, ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر کسی سے لون لیا ہے, اس کی انسٹالمنٹس ہیں تو وہ دینی ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی بیسک اکنامک لیول پہ کوئی معاہدہ ہوا ہے, یا کسی ڈومیسٹک لیول پہ یا وٹس ایور کسی بھی لیول پہ معاہدہ ہوا ہے, تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور مسلم کنٹریز کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن جو ہے ان کو قائم کرنا ہے. تو یہ ہیں بیسیکلی ہمارے آبجیکٹیوز. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو چیز آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی سے کے کچھ فیزز ہیں. اب فرسٹ فیز آتا ہے 1947 to 53. آپ کو پتا ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا, اور 30 سپتمبر 1947 کو پاکستان نے UNO کے ساتھ UNO کی ممبرشپ حاصل کی. اسی طرح فرام ویری بگننگ آف پاکستان کریشن, تو پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے, آل اسٹیٹس کے ساتھ فرینڈشپ کرے, ان کو ایکسپلور کرے. 1953 to 62 الائنمنٹ ود دا ویسٹ, ایک ایسا فیز تھا جس میں ویسٹرن کنٹریز جس طرح کہ USA, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اس کے ساتھ اس نے الائنمنٹ کر لی, مطلب کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے. 1962 to 71 یہ ایک ٹرانزیشن فیز تھا, اس میں چینجنگز آئیں. دین 1972 to 79 بائی لیٹرلزم, کہ باہمی تعاون جو ہے دو کنٹریز کے درمیان, اس پہ فوکس کیا گیا. اور نان الائنمنٹ, کہ ہم کسی بھی کنٹری کے ساتھ کا الائنمنٹ نہیں کریں گے, ہم بائی لیٹرلزم پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں دو کنٹریز, کوئی بھی دو کنٹریز ہیں, ان کے ساتھ ہمیں اچھا جو ہے انوائرمنٹ رکھنا ہے. ہم کسی کا حامی نہیں بنیں گے, کسی وار کا حصہ نہیں بنیں گے, کسی جو ہے کسی ایسے امپلیکیشن کا حصہ نہیں بنیں گے جو فیوچر میں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو. 1980 to 90 افغانستان اینڈ پارٹنرشپ ود دا US, تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ پارٹنرشپ ہوئی 1980 to 90 میں, کیونکہ اس وقت یہاں پہ USSR کی حکومت تھی افغانستان میں. USSR اس پہ قابض تھا افغانستان پہ, تو US بیسیکلی USSR کے جو ہے اپوزٹ چلتا ہے. اب فی الحال اپوزٹ ہی چل رہا ہے. تو پاکستان نے پارٹنرشپ کی US کے ساتھ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ. دین 1990 to 2001, 1990 کے بعد کا جو ایرا ہے یہ پوسٹ کولڈ وار ایرا کہا جاتا ہے. کولڈ وار ایرا یہ تھا, کولڈ وار کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی جنگ جو ہے, یہ ایسی کولڈ وار ایسی جنگ ہوتی ہے کہ جو بیسیکلی ڈائریکٹلی نہیں لڑی جاتی بلکہ بائی پراکسیز لڑی جاتی. فار ایگزامپل, اگر رشیا یوکرین وار ہے تو آج جو ہو رہی ہے, تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی کولڈ وار کا نام دیا جا سکتا ہے اگر اس کو امریکہ کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے, کہ امریکہ بیسیکلی جو ہے کس کو بیک اپ کر رہا ہے, یوکرین کو بیک اپ کر رہا ہے. ڈائریکٹلی رشیا کے ساتھ لڑ نہیں رہا, لڑ کون رہا ہے, یوکرین لڑ رہا ہے. تو یہ پراکسی وارز جو ہیں یہ پوسٹ کولڈ وار ایرا ہے, اس کے کولڈ وار کے بعد کا ایرا, ٹھیک ہے. اینڈ پاکستان ڈائلیماز, پاکستان کے لیے جو مشکلات بنی 2001 آنورڈ, پاکستان اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم, پاکستان کو اس کے بعد جو ہے دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 9/11 کا جب واقعہ ہوا, اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا, تو پاکستان نے اپنے اڈے دے دیے, ہوائی اڈے دے دیے, اور پراپر ایڈ پرووائڈ کی کس کو, امریکہ کو, کہ وہ اسٹیبلش ہو جائے افغانستان میں, ٹھیک ہے. اس نے طالبان کی گورنمنٹ ختم کی, تو اس وجہ سے ایک کرائسس سٹارٹ ہو گیا بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. اس وجہ سے کیا ہوا, ہمیں ٹیررزم کا سامنا ہے. اب اس کے بعد بیسکس کیا ہیں, فاؤنڈیشنز کیا ہے فارن پالیسی. Our foreign policy is one of its friendliness and goodwill toward the nations of the world. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم فرینڈلی ایٹیٹیوڈ چاہتے ہیں, گڈ ول چاہتے ہیں جتنی بھی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی طرف. We do not cherish aggressive design against any country or nation. ہم کسی بھی کنٹری کے ساتھ
کوئی اگریسو بیہیویئر رکھنے کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ ہم اگریسو بیہیویئر رکھ کے جو ہے اس کے ساتھ پرابلمز کریٹ کر لیں. We believe in the principle of honesty and fair play in national and international dealings and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world. ہم کس پہ بلیو کرتے ہیں؟ آنیسٹی پہ، فیئر پلے پہ، کہ اپنی نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیلنگز میں، اور ہم پیس اور پراسپیرٹی، امن و سکون کی جو پروموشن ہے وہ بڑھانے میں جتنی بھی دنیا کی نیشنز ہیں جو اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں کہ دنیا میں امن ہو، خوشحالی ہو، تو ہم اس میں اپنا جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. Pakistan will never be found lacking in extending its material and moral support to the oppressed and suppressed people in the world. پاکستان جو ہے اس کی فارن پالیسی یہ ہے کہ وہ جتنے بھی لوگوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، جتنی بھی قوموں پہ مظالم ہو رہے ہیں، ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ظلم کو برداشت کر رہی ہیں، جیسا کہ کشمیر ہے، فلسطین ہے، شام ہے، باقی سیریا ہے، تو جتنے بھی ممالک ہیں ایسے جن پہ ظلم ہو رہے ہیں، تو پاکستان جو ہے ان کو اپنی اخلاقی اور میٹیریلسٹک سپورٹ دینے کے لیے ہر وقت جو ہے ہمہ کوش ہے. And in upholding the principle of United Nation Charter, یہ ایک یونائٹڈ نیشن کا ایک چارٹر ہوتا ہے. بیسیکلی وہ چارٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ چارٹر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی یو این او کے ایکریڈیٹڈ نیشنز ہوتی ہیں، کنٹریز ہوتی ہیں جن کی ایکریڈیشن ہو چکی ہوتی ہے، تو ان کو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر جو ہے فالو کرنا پڑتا ہے، جو رولز ہوتے ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں. تو پاکستان جو ہے کیونکہ یو این او کا ممبر بن چکا ہے ان 1947، تو وہ اس کو پراپرلی اپ ہولڈ کرتا ہے. اب بیسیکلی the second phase of Pakistan foreign policy was characterized by transition from an independent foreign policy to multifaceted alignment with the West. تو بیسیکلی پاکستان کا جو سیکنڈ فیز تھا فارن پالیسی کا، وہ کیا تھا؟ ٹرانزیشن تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پہلے ہماری تھی کہ ہم نے سب کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھنے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ ہم نے ویسٹ کے ساتھ ٹرانزیشن سیکنڈ فیز میں اس طرح ہوئی کہ ہم نے پراپر الائنمنٹ کر لی ویسٹرن کنٹری کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ. پاکستان entered into number of security arrangements with United States and obtained economic and military assistance from that source, which entangled in Pakistan in Cold War between US and Soviet Union. لیکن ہوا کیا کہ پاکستان کا بیسیکلی مقصد یہ تھا اس کے ساتھ الائنمنٹ کرنے کا کہ ہمیں ملٹری سپورٹ ملے گی، ہمیں ویسے اکنامک ایڈ ملے گی، جس سے ہم اپنے سسٹینیبلٹی جو ہے اس کو امپروو کر سکیں. تو یہ چیز تو امپروو ہو گئی، لیکن ہوا یہ کہ پاکستان جو ہے اس کو کولڈ وار میں ایک پراکسی سمجھے جانے لگ پڑا، کیونکہ سوویت یونین، یو ایس ایس آر اور یو ایس کے درمیان پراکسی وارز چل رہی تھیں، کولڈ وار ایرا چل رہا تھا. تو اس کولڈ وار ایرا میں پاکستان کو یہی سمجھا گیا کہ پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، بیکاز پاکستان جو تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا الائن ممبر بن گیا. ایک سیریس شارٹیج آف ویٹ آئی 1952-53 میں، ٹھیک ہے، میوچل ڈیفنس اسسٹنٹ ایگریمنٹ آیا. اس کے بعد جو ہے ان 1954 سپتمبر پاکستان نے سیٹو کو جوائن کیا، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن اس کو کہتے ہیں، یا اس کو مینیلا پیکٹ کہتے ہیں. اب اس میں کون کون سے ممبرز تھے؟ آسٹریلیا تھا، فرانس، گریٹ بریٹین، نیوزی لینڈ، پاکستان، فلپینز، تھائی لینڈ اینڈ دا یو ایس. تو یہ بیسیکلی اس کے ممبرز تھے، اور پاکستان نے اس کو جوائن کیا. undertook to develop capacity to resist attacks and counter subversive activities and promote cooperation for economic progress and social well-being. اس کا پرپس کیا تھا اس کو جوائن کرنے کا؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سیریس شارٹیج آف ویٹ کب آئی، اس کے بعد پاکستان نے سیٹو کب جوائن کیا؟ 1954 میں سپتمبر میں. اس کو مینیلا پیکٹ بھی کہتے ہیں. اور اس کے ممبرز کون کون سے؟ اور بیسیکلی جو ہے اس کا پرپس یہ تھا کہ ہم نے پیس لانا ہے، ہم نے اٹیکس جو ہیں جو ہماری کنٹری کسی بھی کنٹری پہ ہو رہے ہیں، سبورزیو اٹیکس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ان کو ہم نے ریزسٹ کرنا ہے، ان کو مزاحمت کرنی ہے، ان کو اوائڈ کرنا ہے، اور اکنامک پروگرس اور سوشل ویل بینگ کے لیے کوپریشن کرنے کو پروموٹ کرنا ہے، کوپریشن کرنا. دین کمز دا بغداد پیکٹ، جس کو ہم سینٹو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سینٹو جو ہے یا بغداد پیکٹ جو ہے 1 ایئر لیٹر سپتمبر 1955 میں پاکستان نے بغداد پیکٹ کو جوائن کیا. اس کو ری نیم کیا گیا تھا سینٹو، ٹھیک ہے.
سینٹو اس کو کب نیم کیا گیا؟ وہ اس لیے کیا گیا کیونکہ عراق جو تھا اس معاہدے سے 1959 میں نکل گیا، تو جب عراق اس معاہدے سے نکلا تو اس کا نام سینٹو ہو گیا. پہلے اس کا نام بغداد پیکٹ تھا. سپتمبر 1955 میں یہ بیسیکلی معاہدہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جب عراق نکلا تو اس کا نام پڑ گیا سینٹو. پاکستان اٹیچڈ گریٹر امپورٹنس ٹو دس پیکٹ بیکاز اٹ انوالوڈ 3 مسلم اسٹیٹس. عراق جو تھا وہ بھی موجود تھا پہلے، ترکی بھی تھا، ایران بھی تھا، 3 مسلم اسٹیٹس تھی. ٹھیک ہے، عراق جو تھا اپ ٹو 1959 رہا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی سینٹو اور سیٹو کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سیٹو جو ہے یہ اس میں پاکستان نے جوائن کیا سپتمبر 1954 میں، اور سینٹو میں جو بغداد پیکٹ ہے اس میں جوائن کیا 1955 میں سپتمبر میں، اور 1959 میں اس کا نام کیا پڑ گیا؟ سینٹو پڑ گیا، اور آج بھی اس کا نام سینٹو ہے. Pakistan reciprocated by providing a communication air base to United States at Badr near Peshawar for 10 years. 1959 سے 69 تک پاکستان نے ہوائی اڈا دے دیا تھا کس کو؟ امریکہ کو. پاکستان کو اس کے بدلے میں $650 ملین کی ایک یو ایس ایڈ ملی تھی، اور کریڈٹ فیسلٹیز ورتھ $55 ملین. ملٹری اسسٹنس بھی ملی تھی. اس میں آرمز تھے، مطلب جو ہتھیار ہوتے ہیں، ایمونیشن، artillery pieces, APCs and transport for the army, aircraft F-104, B-57, F-86 and C-130 for the air force. کافی طیارے بھی ملے، کافی آرمیز کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں، artillery pieces, arms, ammunition. اس کے بدلے میں جب پاکستان نے کیا دیا تھا؟ اڈا دیا تھا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان نے کون سا اڈا دیا تھا، کتنے سالوں کے لیے دیا تھا، اور اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا ملا؟ نیول ڈیفنس اکوپمنٹس ملے، وار شپس، ریڈار اینڈ کمیونیکیشن اکوپمنٹس، مطلب کافی کچھ انہوں نے دیا اور اسسٹنس بھی دی. پاکستان رشین ریئیکشن آن دا ممبرشپ ان دا سیٹو اینڈ سینٹو. رشیا کی طرف سے بھی ایک ریئیکشن آیا تھا، کیونکہ رشیا یو ایس ایس آر تھا اس وقت، اور اس نے یہ ریئیکشن دیا تھا کہ پاکستان اب پراکسی وار کا حصہ بن چکا ہے، پاکستان اب کولڈ وار کا حصہ بن چکا ہے. اس کے بعد 1965 کی وار ہوتی ہے، یو ایس ہیلپ آف فیلیسی. یو ایس کوئی خاطر خواہ جو ہے ہیلپ نہیں کرتا. 1965 وار کس کے درمیان ہوتی ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ وار بھی سپتمبر میں ہی ہوئی تھی. دین دا 1962 to 71 ایرا ہے ٹرانزیشن کا ایرا جس کو ہم کہتے ہیں. جس میں بیسیکلی شفٹ ان فارن پالیسی ٹوورڈ ڈیو ٹو انڈو یو ایس ڈیفense کوآپریشن، threat of USSR invasion after the US spy plane downed by Russia. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس میں ٹرانزیشن کیا ہوئی، چینجنگز کیا ہوئی، فارن پالیسی میں چینج آئی، کیونکہ انڈو یو ایس ڈیفense کوآپریشن کہ انڈیا نے یو ایس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ڈیفenس کوآپریشن کر لیا تھا، دفاعی نظام میں ان کے ساتھ کوآپریشن کر لیا تھا. اس لیے پاکستان نے ان سے اپنی الائنمنٹ ختم کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھریٹ دیا یو ایس ایس آر نے اپنے انویژن کا آفٹر یو ایس اسپائی پلین ڈاؤن بائی رشیا. انویژن یو ایس ایس آر کے بھی ڈر تھا کہ مائٹ بھی یہ انویڈ کریں ہماری کنٹری میں، کیونکہ یو ایس اسپائی پلین جو تھا، جاسوس طیارہ جو تھا امریکہ کا، وہ کس نے ڈاؤن کیا تھا؟ رشیا نے ڈاؤن کیا تھا. اس کے بعد انڈیا چائنا بیٹر ریلیشن. انڈیا اور چائنا کے بھی آپس میں حالات کافی ناخوشگوار تھے، بڑے خراب حالات تھے، اور انڈیا ایز اے کاؤنٹر بیلنس آف چائنا. تو انڈیا بیسیکلی چائنا کو کاؤنٹر بیلنس کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تو انڈیا اور چائنا کے بھی حالات جو ہیں وہ تبت کے مقام کا ان کا بیسیکلی ڈسپیوٹ ہے. انڈیا کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، لیکن چائنا کلیم کرتا ہے کہ دس از دیئر. اور اس وجہ سے کہ جو کلیم ہوتے ہیں دونوں کنٹریز کی طرف سے اپنے اپنے کلیم ہیں، اور اس وجہ سے 1962 میں ان کی وار ہو چکی ہے. دین امپروونگ ریلیشن ود دا یو ایس ایس آر. پاکستان نے کیا کیا کہ اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر کرنا شروع کر دیے. کس کے ساتھ؟ یو ایس ایس آر کے ساتھ. سیورل ایگریمنٹس ور سائنڈ بٹوین یو ایس ایس آر اینڈ پاکستان. ایوب خان وہ پہلے پاکستان کے ہیڈ ہیں جنہوں نے سوویت یونین میں، مطلب یو ایس ایس آر جس کو میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہے، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس کہتے ہیں اس کو، تو اس کا وزٹ کیا تھا، اور اس میں سیورل ایگریمنٹس ہوئے تھے جس میں ٹریڈ تھا، تجارت، آئل ایکسپلوریشن کے لیے کہ آئل نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو زمین سے نکالنے کے لیے کچھ مشینری، اینڈ کلچرل ایکسچینجز
کہ کلچر جو ان کی ثقافت ہے ان کو ایکسچینج کرنا، آپس میں دونوں کنٹریز کے تعلقات بہتر کرنے کے مترادف تھا. اور اس کے بعد یو ایس ایس آر نے کہا کہ ہم کشمیر پہ نیوٹرل سٹینڈ لیں گے، نہ انڈیا کی طرف کھڑے ہوں گے نہ آپ کی طرف کھڑے ہوں گے. اور اس کے بعد 1965 وار ہوئی، تاشکنڈ ڈیکلیریشن ہوا، ٹھیک ہے، اس میں بھی بیسیکلی تاشکنڈ ڈیکلیریشن میں بھی انہوں نے رول پلے کیا. سوویت پریمیئر الیگزی کوسیگن وزٹڈ پاکستان ان اپریل 1968 اینڈ مئی 1969. تو 2 سالوں میں 2 دفعہ سوویت پریمیئر جو ہے پرائم منسٹر الیگزی کوسیگن، اس نے پاکستان کا وزٹ کیا اور they affirmed their desire to extend cooperation between the two countries in economic, cultural and other fields. کہ ہم ہر طرح سے معاشی طور پر، ثقافتی طور پہ اور دوسرے فیلڈز میں تعاون کریں گے. انہوں نے یہ ڈیزائر، اس خواہش کا اظہار کیا. Russia's reaction on friendship with China relied heavily on India. 1971 war Russia spoke to India. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ رشیا نے زیادہ ریلائی کرنا سٹارٹ کر دیا انڈیا پہ، ٹھیک ہے. اور اس 1971 وار میں جو بنگلہ دیش اس میں سیپریٹ ہوا تھا ہم سے، اس میں رشیا نے سپورٹ کیا انڈیا کو، کیونکہ انڈیا ہی بیسیکلی اس وار کو سپورٹ کر رہا تھا فرام دا بنگلہ دیش سائڈ. بھٹو وزٹ ٹو رشیا ان 1972 اینڈ 74. بھٹو نے 2 دفعہ وزٹ کیا، 1972 میں بھی اور 1974 میں بھی. اسٹیل مل کی جو کراچی میں موجود ہے اس میں اس نے امداد کی، رشیا نے امنری. رشیا انویژن آف افغانستان، رشیا نے پھر افغانستان پہ جو اٹیک کیا تھا اور وہاں پہ طالبان کی حکومت ختم کی تھی، اس کے بعد پھر حالات خراب ہونا شروع ہو. اس میں کیا ہوا کہ پاک یو ایس ملٹری کوآپریشن ہو گیا، پاکستان اور امریکہ کا اپنا ملٹری کوآپریشن ہو گیا، کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ان کا سٹارٹ ہو گیا. یو این کی پیس کیپنگ مشن اینڈ ان یو اے ای صومالیہ، کوسوو، بوسنیا. اکنامک اسسٹنس، ٹھیک ہے، فرنٹ لائن الائی ان دا وار آن ٹیررزم. تو بیسیکلی آن ٹیررزم جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں پاکستان فرنٹ لائن الائی بن گیا. کس کا؟ امریکہ کا. اور آلموسٹ القاعدہ اور طالبان کے جو ممبرز پکڑے گئے وہ 500 تھے، ٹھیک ہے. 500 القاعدہ اینڈ طالبان اریسٹ کر پاکستان میں، جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے. اب ہم دوبارہ ایک نیکسٹ ہی یہی اسی بیس پہ ایک ٹاپک ہے، اس کا ایک سیکنڈ میں نے 2 اس کو ڈیوائڈ کیا تھا 2 پارٹس میں، اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اور بیسیکلی یہ جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ آئسولیشن میں اکیلی نہیں رہ سکتی، انٹریکشنز کی ضرورت ہوتی ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کیوں ایک فارن پالیسی کنٹری کیوں فارن پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے، یہ بیسیکلی یہ چیزیں ہیں. تو یہ بھی اس میں بھی وہی چیزیں ہیں، بٹ ہم تھوڑا سا ریلیشن ود دا میجر پاورز پہ جائیں گے، ان پہ چیزیں پڑھیں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کس طرح ریلیشن رہے، چائنا کے ساتھ کس طرح ریلیشن رہے، اور باقی جو پاورز ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے ریلیشنز ہمارے رہے. یونائٹڈ اسٹیٹس پاکستان یو ایس ریلیشنز ہیو بین generally friendly but the problems developed from time to time on nuclear issue, arms sale, کشمیر. تو ان 3 وجوہات پہ نیوکلیر ایشو جو ہے جو ہم نے جنگی ساز و سامان بنایا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ایٹمک بم بنایا، تو اس پہ بھی یو ایس کے ساتھ ہمارے ریلیشن جو ہیں خراب ہوئے ہیں. اس کے بعد آرمز سیل، جو ہم نے آرمز کی جو ہتھیار ہیں ان کی سیلز پہ ہمارے ان کے ساتھ حالات خراب ہوئے ہیں، اور کشمیر کے ایشو پہ حالات خراب ہوئے ہیں. پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ایک سٹانس لے امریکہ جس میں یہ پاکستان کی ہیلپ کرے کہ کشمیر ان کا ہی حصہ ہے. دین چائنا جو ہے پاکستان کا ایک ریلائبل اور کنسسٹنٹ فرینڈ رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ڈیکیڈز. پاکستان سپورٹڈ چائنا ڈپلومیٹیکلی ان دا یو این اینڈ دا آؤٹ سائڈ. پاکستان نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں چائنا کی ہیلپ کی ہے ہمیشہ، اور both countries have developed close relations in all the areas including economic development, industrialization, defense, science and technology, environment and trade. ہر جو بھی ایریاز ہیں اکنامک معاشی ترقی میں، تجارتی جو صنعتی ہے ملک کو صنعتی بنانا، اس میں دفاعی نظام میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، انوائرمنٹ ماحولیات میں، اور تجارت میں ہر طریقے سے جو کوآپریشنز ہیں وہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ کنٹینیوڈ ہے. رشیا کی بات کریں اگر، تو رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے ورکنگ ریلیشنز موجود ہیں، لیکن پرابلمز آتے رہے کیونکہ کولڈ وار ایرا میں رشیا یہ سمجھتا تھا
کہ پاکستان ایک پراکسی وار کا حصہ ہے, اس کولڈ وار کا حصہ ہے. رشیا ریمین فیوریبل ٹو انڈیا ایٹ دا کاسٹ آف ریلیشن ود پاکستان, کیونکہ انڈیا کے ساتھ یہ اس لیے فیوریبل رہا کیونکہ وہ پاکستان کو سمجھتا تھا کہ یہ پراکسی وار کا حصہ ہے. اس کے بعد آن کشمیر ایشو ایٹیٹیوڈ ہیز بین پرو انڈیا, کشمیر ایشو پہ بھی رشیا کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ انڈیا کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا تھا. Some economic relations strengthened the bilateral relations with Russia, provided the economic and technological assistance to Pakistan in establishing steel mill in Karachi. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کراچی میں جو اسٹیل مل کا قیام ہے وہ رشیا کی امداد سے ہی ہوا تھا. In post Cold War era, Pakistan is trying to normalize the relation. Cold War کے بعد پاکستان کی اب یہ کوشش ہے کہ ہم جو رشیا کے ساتھ حالات ہیں ان کو بہتر کر سکیں. اس کے بعد اکنامک ایشوز ہیں, ٹریڈ انویسٹمنٹ. Greater importance is attributed to issues like economic development, direct foreign investment, and trade relations, international relations. Foreign policy is linked with the foreign assistance from the World Bank, IMF, Asian Development Bank, International Development Bank, and other sources. Basically, ہماری foreign policy dollars پہ بیس کرتی ہے. Very frankly speaking, ہم dollars پہ بیس کرتے ہیں. ہمیں جو ڈالر دے گا ہماری اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں, جو ہمیں ڈالر نہیں دے گا اس کے ساتھ ہمارے بڑے برے تعلق ہیں. آئی ایم ویری فرینک ٹو سے دیٹ ہماری بیسیکلی فارن پالیسی لنکڈ ہے فارن اسسٹنس کے ساتھ. ورلڈ بینک ہمیں پیسہ دے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF ہمیں پیسہ دے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمیں پیسہ دے, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک ہمیں پیسہ دے, جتنے بھی یہ بینکس پیسے دیں گے تو ہمارا ان کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہو جائیں گے. Economic relations are both bilateral and multilateral. Technology, trade, access to market, investment are the key to the cordial relations between the two countries. Basically, جو دو کنٹریز ہیں ان کے درمیان جو اکنامک ریلیشنز ہیں, جیسا کہ ٹیکنالوجی پہ, تجارت پہ, مارکیٹ میں ایکسیس ملنا, انویسٹمنٹ کرنا, تو یہ سارے ایسے بیسک فنکشنز ہیں جن کی وجہ سے دو کنٹریز کے درمیان کارڈیل ریلیشنز رہتے ہیں. پاکستان is trying to establish relation with other countries on the same footing. پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ میں باقی ممالک کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے تعلقات کو استوار کروں. اب اس کے بعد آ جاتی ہے مسلم اسٹیٹس. Being Islamic country, Pakistan has been always in the search of good relation with Muslim countries. ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. اور یہی پاکستان کی نظریہ ہے. پاکستان کا نظریہ ہی, آئیڈیالوجی ہی بیسڈ کرتی ہے اسلام پہ. پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور اس کا نظریہ اسلام ہے, اس لیے یہ مسلم کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. باقی سولیڈیرٹی ود ڈیولپنگ کنٹریز, جتنی بھی ترقی پذیر جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات, جیسا کہ افریقہ ہے, ٹھیک ہے, اور باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں جدھر پاورٹی ہے, جدھر انڈر ڈیولپمنٹ ہے, ڈیزیز ہے, فیمائن ہے, سول اسٹرائف ہے, بارڈر ڈسپیوٹس ہیں, ریفیوجیز ہیں, ڈرگ ایڈکشن. اب یہ سارا کچھ کیا ہے, پاکستان کو ان چیزوں کا پتہ ہے. پاکستان خود بھی ترقی پذیر ملک ہے, پاکستان میں پاورٹی ہے, غربت ہے, پاکستان میں بیماریوں کی لاتعداد موجود ہے, قحط موجود ہے, فیمائن, سول اسٹرائف, بارڈر ڈسپیوٹ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ موجود ہے, پناہ گزینوں کا مسئلہ جو افغانستان سے پناہ گزین آئے, اس کے بعد ڈرگ ایڈکشن, جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, تو ڈرگ ایڈکشن کا بھی ایشو جو ہے وہ پاکستان میں اب بھی موجود ہے. تو پاکستان ڈیولپنگ کنٹریز کے مسائل سمجھتا ہے. پاکستان always emphasized on the UN and developing countries, developed countries to help them. پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی کہتا ہے اور باقی ڈیولپڈ کنٹریز کو بھی کہتا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جو ترقی پذیر ممالک ہیں, ان کو ہیلپ کریں. Peace cannot be maintained if the humanity is suffering. اگر لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوگا تو کوئی بھی امن نہیں آ سکے گا. اب یونائٹڈ نیشنز کی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہم نے ایک ایک پارٹ میں سب کنٹریز کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ فارن پالیسی میں ہمارے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے پڑھنے کے لیے کہ ہم ہر کنٹری کے ساتھ تھوڑے تھوڑے ریلیشنز کی پوائنٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کریں. پاکستان جوائنڈ دا UN, یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان نے جوائن کیا کب, آن 30 سپتمبر 1947. It has commitment to UN charter and active in UN bodies. اس کا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹرز کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے جو ملک ہے اس کی فارن پالیسی جو ہے یا اس کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے. پاکستان has enjoyed the Security Council membership for the 6th time. 6 دفعہ پاکستان سیکیورٹی کونسل کا ممبر رہا ہے.
اور یہ نان پرماننٹ ممبر ہے. پرماننٹ ممبرس جو ہیں وہ 5 ممالک ہیں, ان کے نام جو ہیں وہ رشیا ہے, چائنا ہے, امریکہ ہے, فرانس ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کر کے جو یورپین یونین ہے. تو یہ سارے ممالک جو ہیں یہ پرماننٹ ممبرس ہیں. اٹ ہیز بین اے پارٹ آف UN پیس کیپنگ مشن آل اوور دا ورلڈ. یہ کس کا پارٹ رہا ہے؟ UN پیس کیپنگ مشن کا. اس کے بعد اینٹی کالونیلزم, رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن. اینٹی کالونیلزم, کالونیل ایرا کیا ہوتا ہے؟ پاکستان ہمیشہ کالونیل ایرا کے خلاف رہا. کالونیل ایرا ہوتا ہے جس طرح برصغیر پاک و ہند پہ انگریزوں کی حکومت آ گئی تھی, تو حالانکہ انگریز یہاں کے رہنے والے نہیں تھے, تو انہوں نے اوپر سے آ کے ادھر مسلط ہوئے تھے, ایک کالونیل ایرا اسٹیبلش کیا تھا, پاکستان ان کے خلاف ہے. اس کے بعد رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن. رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کیا ہوتا ہے کہ خود ارادیت. اب کشمیر کا ایشو ہے, پاکستان یہ کہتا ہے, پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ جو لوگ کشمیر میں رہ گئے ہیں وہ اپنے فیصلہ کریں, خود فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ. اسی طرح پیلسٹین کا ایشو ہے, افغانستان کا ایشو ہے, یا باقی جتنے بھی ایشوز ہیں, ان میں پاکستان کا یہ سٹانس ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ہونا چاہیے. آرمز کنٹرول, پاکستان یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہر ملک جو ہے وہ جنگ میں رہے. پاکستان چاہتا ہے کہ ہتھیاروں کی جو بیسیکلی ریس ہے اس کو کم ہونا چاہیے. اس کو ہتھیاروں کا جو بیسیکلی ہر کنٹری جو ہے, جس کا بھی کسی کنٹری کے ساتھ کانفلکٹ ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہتھیار ہوں. تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ آرمز ریسز میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے, اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. It has spoken for this cause in the UN and the outside. It opposed arms race not only the superpower level, at the superpower level, but also at the regional and bilateral level for conventional and non-conventional arms. It is stressed that the root cause of the arms races should be curtailed. تو basically وہ چاہتا یہ ہے کہ امن ہو, یہ ہتھیاروں کی جو ریس ہے یہ کم ہونی چاہیے, ہتھیار بنانے کی, ہتھیار اڈیپٹ کرنے کی ریس جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. Then comes the nuclear policy. جو ایٹمک پاور ہے, پاکستان جو ہے نیوکلیر ایکسپلوژنز کے خلاف ہے. حالانکہ ہمارے پاس پلوٹونیم بھی موجود ہے, یورینیم بھی موجود ہے, پاکستان خود بھی ایک ایٹمی ملک ہے, لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو ایٹمی جنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان اس کے خلاف ہے, وہ کہتا ہے کہ امن ہونا چاہیے, ایٹمی جنگ نہیں ہونی چاہیے. انڈیا کے ساتھ پاکستان کے کیا ریلیشنز رہے ہیں؟ آپ کو بہتر پتا ہے کہ انڈیا میں بیسیکلی پہلے وار ہوئی 1947-48 میں, پھر 1965 میں ہوئی, پھر 1971 میں ہوئی پراکسی وار. تو اس وجہ سے لائن آف کنٹرول کے ایشوز پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں انڈیا کے, اور tension escalated when the troops on the border of the both sides faced each other throughout 2002. India was not ready to open dialogue. انڈیا کبھی بھی ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشاں نہیں رہا. اس کے بعد but now there is hope of bilateral dialogue on Kashmir and other issues. It is only way to bring prosperity and peace for 1.2 billion people of South Asia. کہ اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں, کشمیر ایشو ریزالو ہو جاتا ہے, تو جو یہاں کے لوگ ہیں 1.2 بلین پیپل, ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. کیونکہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو 68% آف آور بجٹ گوز ٹو ڈیفینس سسٹم. کیوں جاتا ہے ڈیفینس سسٹم کی طرف؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا ڈیفینس سسٹم بلٹ اپ کرنا ہے. اگر وہ 68% آف دا بجٹ لوگوں پہ لگے تو جو ملک ہے وہ ڈیولپڈ ہو جائے. کنفلکٹ کیا ہے؟ کشمیر کا کنفلکٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. UN ریزولوشن آیا تھا 1947 میں کہ لوگ جو ہیں اس کا خود فیصلہ کریں گے, لیکن انہوں نے اس کو مانا نہیں, اور اس کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا کشمیر. کچھ حصہ 1947-48 وار میں پاکستان نے حاصل کر لیا تھا, جس کا نام آج آزاد کشمیر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی کنٹرول آف ٹیررزم, پاکستان جو ہے ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ رہا ہے کہ ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. پاکستان reduced support to Taliban and joined hands with the international community. She also acted against terrorism within Pakistan as it was the victim of terrorism and sectarianism. پاکستان دہشت گردی کا پاکستان کو سامنا ہے, تو پاکستان چاہتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہو, سیکٹرینزم ختم ہو, ایکسٹریمزم ختم ہو, یہ سارے معاملات جو ہیں ختم ہو.
ٹھیک ہے. Then the Pakistan believes that to eradicate terrorism, first the root cause of the problem should be removed. کہ پہلے ہمیں روٹ کازز دیکھنی چاہیے, جڑ دیکھنا چاہیے کہ پرابلم کی جڑ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, اس کو دیکھنا ہوگا. Pakistan has been an active member of the international community. It has been balancing the diverse pressures through diplomacy, engagement, compromises for the betterment of humanity. تو کنکلوڈنگ ریمارکس ہمارے آج کے یہ ہیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ایکٹیو رول پلے کیا ہے, اور یہ ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ ہمارے ڈپلومیسی, ہمارے انگیجمنٹس, ہمارے کمپرومائزز جو ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے. So this was our today's lecture. If you have any question, you may ask.